बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि पाक स्टडी के टॉपिक में हमने जो है फ़र्स्ट चैप्टर का अख्ताम किया मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, वो हमारा चैप्टर तहरीक पाकिस्तान के हवाले से था। सेकंड चैप्टर की इब्तदा हमारी जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, यानी न्यूली जो एक बिल्ड कंट्री है उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन कुछ मुश्किलात तो नेचुरल किस्म की थी, लेकिन कुछ मुश्किलात हमारे लिए इंडिया ने भी पैदा की। तो अल्लाह के फजल से 14 अगस्त 1960 को पाकिस्तान वजूद में आया। कांग्रेस ने पाकिस्तान को दिल से कबूल नहीं किया था। लॉर्ड माउंटबेटन और रेडक्लिफ भी कांग्रेसी रहनुमाओं के साथ मिले हुए थे और वो चाहते थे पाकिस्तान बाद में हिंदुस्तान में ज़म हो जाए। पाकिस्तानियों ने इन मुश्किल हालात में कायद-ए-आज़म की क़यादत में बड़ा भरपूर जो है अज़्म के साथ काम किया और रफ्ता रफ्ता मसाइल पर काबू पाया। कौम ने बड़ी मिसाली मेहनत दयानत से इस पे काबू पाया। हिंदू अक्सरियत के सूबों से हिजरत करके आने वाले मुसलमान ख़ानदानों पर जो गुज़री वो जुल्म की बड़ी अंदोनाक दास्तान थी। ये सब्र, इस्तिक़ामत और कुर्बानियों की बहुत बड़ी मिसाल थी और दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन जो है वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ मुसलमानों का आना था और इन मुश्किलात पर काबू भी पाया गया। लेकिन वो मुश्किलात क्या थीं, उसमें सबसे पहले जो है उन्होंने दिया रेडक्लिफ अवार्ड की नाइंसाफ़ियाँ। जैसे कि हमने 3 जून का जो मंसूबा है उसमें हमने देखा था कि 3 जून प्लान में क्या किया गया था कि 3 जून प्लान में जो है वो पाकिस्तान को जो सूबे दिए गए वो बड़ी मुश्किल से उन्हें रेफरेंडम और बाकी तरीक़ों से और पंजाब और बंगाल की तकसीम का फ़ैसला हुआ और उसके लिए उन्होंने कहा कि तकसीम के लिए एक जो है कमीशन बिठाया जाएगा। तो उस हदबंदी का एक कमीशन सालसी का पंजाब के लिए भी बनाया गया और बंगाल के लिए भी, और उसका सरबराह जो है दोनों सूबों के लिए सर रेडक्लिफ जो एक बरतानवी माहिर कानून था और उसने जो है लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव में बड़े गैर मुनसिफाना फ़ैसले किए और जो है बाज़ तस्लीम शुदा इलाके जो उसने मंसूबे के तहत हिंदुस्तान को दे दिए और नक्शे पर ऐसी लकीरें खींची गई जो बाद में बदल दी गईं। इस अमर का इतराफ़ रेडक्लिफ ने प्राइवेट सेक्रेटरी ने भी किया और जो है बाज़ अहम इलाकों से पाकिस्तान को महरूम किया गया, जैसे ज़िला गुरदासपुर पंजाब का इलाका, उसकी 3 तहसीलें गुरदासपुर, पठानकोट और पटियाला के अलावा ज़िला फ़िरोज़पुर की तहसील ज़ीरा और बाज़ दूसरे इलाके हिंदुस्तान को सौंप दिए गए। गुरदासपुर के इलाकों को हिंदुस्तान में शामिल करने से हिंदुस्तान को कश्मीर का रास्ता मिल गया था। तो इस तरह पाकिस्तान के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ की गईं। इसी तरह सर रेडक्लिफ ने मुसलमानों को बंगाल के मामले में भी, बंगाल जो यानी मशरक़ी बंगाल मगरबी बंगाल के हवाले से भी उसने बहुत से इलाकों से पाकिस्तान को महरूम किया और मुसलमानों को उनके इलाकों और हकूक़ से महरूम कर दिया। दोनों कौमों के दरमियान मुस्तकिल मुखालफत का बीज बो दिया, यानी कश्मीर का जो रास्ता दिया तो मुखालफत कायम हो गई और ये एक बोन ऑफ कंटेंट बन गया और दोनों मुल्कों में आज तक जो है इस कश्मीर के मामले पर 3 जंगें भी हो चुकी हैं। 1948, 65 और 71 की वार हो चुकी हैं। फिर हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा मसला हमें नज़र आता है वो इंतज़ामी मसाइल हैं और उसके अलावा महाजिरीन के मसाइल हैं। तो पाकिस्तान के इलाकों में सरकारी मुलाजमतों पर फायज गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में हिंदुस्तान चले गए। बड़े बड़े ओहदों पर वैसे भी गैर मुस्लिम थे। दफातर खाली हो गए, दफातर में फ़र्नीचर, स्टेशनरी, टाइपराइटर वगैरह की कमी थी, यानी बाज़ औक़ात तो हिंदुओं ने उसे ज़ाया भी कर दिया ताकि इनको मुश्किलात पेश आएँ। अक्सर दफातर ने खुले आसमानों के नीचे काम करना शुरू कर दिया और जो है हिंदुस्तान जाते हुए दफ्तर का रिकॉर्ड भी उन्होंने तबाह किया और इस तरह दफातर में काम करने वाले मुसलमानों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा। फिर हम देखते हैं कि जो और मसाइल थे उनमें महाजरीन का, जो माइग्रेट करने वाले महाजरीन की आमद का मसला। तो कैम पाकिस्तान के बाद भारत में रहने वाले मुसलमानों ने अपने नए वतन में आने का फ़ैसला किया। लाखों की तादाद में मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान आए और वो जो मुसलमान भारत में रहना चाहते थे उन्हें भी हिंदू और सिखों ने कत्ल गारत का निशाना बनाया। बच्चे कुछ लुटे पुटे मुसलमान जो है वो हिजरत करके पाकिस्तान आए। इस दौरान हिजरत लाखों अफराद शहीद भी हुए और लुटे पुटे परेशान हाल जब आए तो उनको आर्जी कैंपों में रखा गया। उनकी खुराक, रिहाइश, अद्वियात का इंतज़ाम हुकूमत ने किया
اور منصوبہ بندی کی، اور مسلمانوں نے بھی اپنے بھائیوں کو خوش آمدید کہا اور ان کی ضروریات کو پوری کی۔ اور اس کے علاوہ کیمپوں میں اتنی تعداد مائیگریٹ کرنے والی تھی، کیمپوں میں گنجائش ہی نہ رہی، لوگوں کو جہاں سر چھپانے کی جگہ ملتی وہاں چلے جاتے۔ مہاجرین کی بحالی بھی بڑا چیلنج تھا، تو ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے لیے بہت بڑے مسائل تھے، اور وہاں پہ ہندو اور سکھ مل کے انہیں قتل عام بھی کر رہے تھے، تو ان کو آباد کرنا بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ان کی آباد کاری کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور مسائل میں اگر ہم دیکھیں تو اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ، یعنی جو خزانہ ہے وہ کس طرح تقسیم کیا گیا۔ تو برصغیر کی تقسیم کے بعد اثاثوں کا مسئلہ بھی تھا کہ اسے انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ یہاں بھی بھارتی حکمرانوں نے ناانصافی کی اور بہانے سے پاکستان کا حصہ دینے سے انکار کیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان کے حصے کے جو اثاثے سے روک لیے۔ متحدہ برصغیر کے ریزرو بینک کے تقسیم کے وقت 4 بلین روپے تھے۔ یہ رقم دونوں ممالک میں بانٹی گئی۔ تناسب کے لحاظ سے پاکستان کو یعنی 1 بلین بھی نہیں بلکہ 750 ملین روپے ملے۔ یہ حصہ دینے پر بھارت آمادہ نہیں تھا۔ پاکستان نے مسلسل مطالبہ کیا اور بھارت نے ایک قسط میں 200 ملین روپے دیے، باقی رقم روک لی۔ بھارتی وزیر پٹیل نے پاکستان کو کہا کہ وہ کشمیر پر بھارت کا حق تسلیم کر لے تو ہم ان کے اثاثے واپس کر دیں گے، لیکن پاکستان نے سودے بازی نہ کی۔ ادھر گاندھی کو بین الاقوامی برادری شرمندہ ہونے کا خوف تھا، اس نے ساری رقم پاکستان کو ادا کرنے کے لیے بھارت کو مجبور کیا، مجبوراً 500 ملین روپے کی ایک قسط پاکستان کے حوالے کی، بقیہ 50 ملین روپے ابھی تک بھارت کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ اس طرح نومبر 1947 میں دہلی میں دونوں ممالک کی جو میٹنگ بھی ہوئی، جس میں معاہدہ ہوا کہ دونوں ممالک معاہدے کی تصدیق بھی کر دی، لیکن معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پھر فوج کی تقسیم کا مسئلہ بھی تھا۔ یہ ضروری تھا کہ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کو بھی تقسیم کیا جائے، فوج کو بھی تقسیم کیا جائے۔ بھارت پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتا تھا، کمزور کرنا چاہتا تھا۔ تقسیم کے پہلے متحدہ ہندوستان کا کمانڈر چاہتا تھا کہ مشترکہ فوج کا وہ کمانڈر بنے، لیکن پاکستان نے اسے تسلیم نہ کیا، اور فوجی وسائل اور اثاثے بھی تقسیم ہونے تھے۔ پاکستان اور بھارت میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے حساب سے، یعنی 64% بھارت کو اور 36% پاکستان کو ملنے تھے۔ تو متحدہ بھارت میں 16 آرڈیننس فیکٹریاں تھیں، اور ان میں ایک بھی جو ہے ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقے میں بنایا گیا، یعنی 16 آرڈیننس فیکٹریاں، جو آرڈیننس فیکٹری جو اسلحہ ساز فیکٹریاں تھیں وہ بھارت میں تھی۔ بھارتی کابینہ آرڈیننس فیکٹری تو کیا ان کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ آرڈیننس فیکٹری کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی آرڈیننس فیکٹری نہیں ہے تو انڈیا کے ہاں 16 فیکٹری ہیں، تو 60 ملین پاکستان کو آرڈیننس فیکٹری بنانے کے لیے دیے جائیں گے۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے مسترد کر دیا۔ تنگ آ کر انگریز کمانڈر ان چیف نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس سے حالات پیچیدہ ہوئے، یوں پاکستان کو اس کے جائز حق سے بھی محروم کیا گیا۔ اس کے علاوہ افواج کو اختیار دیا گیا کہ فوجی جو تھے وہ جس ملک کا حصہ بننا چاہیں بن سکتے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمان فوجیوں نے پاکستان کو چنا، اور باقی جو ہندو تھے وہ ہندوستان کے ساتھ جو فوجی تھے وہ وہاں شامل ہوئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دریائی پانی کا مسئلہ، جیسا کہ ہم نے ریڈ کلف کے حوالے سے دیکھا کہ اس نے ایسی تقسیم کی کہ ایک تو کشمیر کا راستہ بھارت کو دیا، اس کے علاوہ جو ہیڈ ورکس تھے جہاں سے دریا چلتے تھے ان کو بھی وہ علاقے بھی بھارت کے حوالے کر دیے۔ تو عموماً انٹرنیشنل لاء میں یہ ہوتا ہے کہ دریا کا قدرتی راستہ مانا جاتا ہے کہ جہاں سے دریا گزرتا ہے وہ ملک اس کے پانی سے مستفید ہو سکتے ہیں، کوئی ملک دریا کا رخ بدل نہیں سکتا، آبی وسیلے سے اسے محروم نہیں کر سکتا۔ برصغیر میں یہ حالات ہوئے کہ پنجاب اور سندھ کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس سیراب کرتے آ رہے تھے۔ 2 حصوں میں تقسیم ہوا پاکستان، تو دریاؤں کا پانی کا مسئلہ بھی، ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا، دریاؤں کے پانی کا مسئلہ بھی ہوا۔ راوی، ستلج اور بیاس بھارت کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے تھے، بھارت سے انصاف کی توقع نہیں تھی۔ اپریل 1948 میں مغربی پنجاب کو آنے والے پانی کا راستہ بھارت نے روک دیا۔ یہ قدم پنجاب اور سندھ کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے تھا، فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے تھا۔
پانی کی بندش اور کی وجہ سے قحط کا باعث پاکستان کی فصلیں بنی۔ پاکستان کی زراعت کا دارومدار دریائی پانی پر تھا، اور ریڈ کلف نے جو زیادتی کی حد بندی، اس نے اس طرح حد بندی کی کہ اکثر ہیڈ ورکس جہاں سے دریا سٹارٹ ہوتے ہیں وہ بھارت کے حوالے کر دیے، اور یہ سازش پاکستانی زراعت و معیشت کو تباہ کرنے کے لیے تھی۔ بھارت نے دریائے ستلج پر ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا تو پاکستان نے احتجاج کیا، اور عالمی بینک نے صورتحال کا جائزہ لے کر پاکستان کی مدد کا اعلان کیا، اور کافی غور و خوض کے بعد عالمی بینک دونوں ممالک میں ایک معاہدہ کیا جو 1960 میں یہ معاہدہ ہوا، جسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں۔ 3 دریا راوی، ستلج، بیاس پر بھارت کا حق مان لیا گیا، اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پر پاکستان کو سونپ دیا گیا۔ منگلا اور تربیلا 2 بڑے ڈیم، 7 لنک کینال بنائے جانے کا منصوبہ بنا۔ سندھ طاس منصوبے کی بدولت دریائی پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا، لیکن آج تک بھارت جو ہے وہ پاکستان کے پانی کے مسائل کے ساتھ آج بھی اس کے لیے مسائل کریٹ کر رہا ہے۔ پھر ریاستوں کا تنازع، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی تھی کہ جو ہم نے 3 جون پلان پڑھا، اس میں 635 پرنسی اسٹیٹس تھیں، 635 ریاستیں تھیں ہندوستان کے اندر۔ ان کو اختیار دیا گیا 3 جون کے منصوبے کے تحت کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہے یا ہندوستان میں، یا وہ آزاد ہونا چاہیں۔ 3 آپشن ان کے لیے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیسی ریاستوں پر حکمران نواب، راجے، مہاراجے داخلی طور پر خود مختار تھے، ان پر کنٹرول برطانوی حکومت کو حاصل تھا۔ ریاستوں میں برصغیر کی کل آبادی کا 1/4 جو ہے رہتے تھے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہیں آپشن دی گئی کہ ہندوستان میں شامل ہوں یا پاکستان میں، یا آزاد رہنا چاہیں۔ تو اس طرح عوام کی پسند اور رشتوں کو بھی سامنے رکھیں گے، اور جغرافی حدود کو بھی دیکھا جائے گا کہ کس ملک کے ساتھ اس کی جغرافی حدود ملتی ہیں۔ حکومت برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو انڈیا اور انڈین ریاستوں پر اپنا کنٹرول اٹھا لیا، اور اس کے تحت کچھ ریاستیں پاکستان میں شامل ہوئیں، کچھ ہندوستان میں، لیکن جو ہے وہ 4 ریاستوں کا مسئلہ یہاں پہ کریٹ ہوتا ہے، جو کہ ریاست حیدرآباد دکن، جونا گڑھ، مناودر اور ریاست جموں اور کشمیر ہے۔ تو ریاست حیدرآباد، جونا گڑھ اور مناودر، اس میں اکثریت جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی، جبکہ ریاست جموں اور کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد دکن کا نظام، حیدرآباد دکن مسلمان تھا، یعنی اس کا جو حکمران تھا حیدرآباد کا وہ مسلمان تھا، اور عوام کی اکثریت ہندو تھی، لیکن نظام جو ہے عوام میں بہت مقبول تھا، اور ہندو اس کے ہاں اس کو بہت پاپولیرٹی حاصل تھی۔ نظام مسلمان ہونے کے ناطے چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے، لیکن بھارتی حکومت نے سخت دباؤ ڈالا۔ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے نظام کو مجبور کیا کہ وہ ریاست کی جغرافیائی حیثیت کو دیکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ الحاق کر دے۔ نظام حیدرآباد راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے بارے میں، کہ وہ نہ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے نہ ہندوستان میں، وہ بھارت سے الحاق نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس نظام نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو درخواست دی، بھارتی رویے کے حوالے سے بھیجی۔ ابھی یہ معاملہ زیر غور تھا کہ 11 ستمبر 1948 کو بھارتی افواج نے حیدرآباد دکن پر حملہ کر دیا، اور 17 ستمبر 1948 کو نظام کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے اور بھارت نے ریاست پر قبضہ کر لیا۔ یعنی 11 ستمبر وہ دن جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی، تو اس نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ بھارت نے پاکستانی قائد اعظم کے سوگ میں تھے، اس نے حیدرآباد پر حملہ کیا اور حیدرآباد کی ریاست کو اپنے ساتھ ملایا، اور جواز بنایا کہ یہاں کی اکثریت کیونکہ ہندو تھی۔ دوسری ریاست جونا گڑھ کا نواب بھی مسلمان تھا، لیکن آبادی کی اکثریت غیر مسلم تھی۔ یہ ریاست کراچی سے 480 کلومیٹر پر تھی، آبادی 7 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ نواب نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا۔ بھارت کے ماؤنٹ بیٹن نے الحاق کو تسلیم نہ کیا اور بھارت کا ایک حصہ قرار دیا۔ جونا گڑھ کے الحاق کے اعلان کو قبول کرتے ہوئے پاکستان نے ایک خط جاری کیا اور گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا۔ بھارت نے پاکستان کی توثیق کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت سمجھی اور جونا گڑھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اس طرح بھارتی افواج نے جونا گڑھ میں داخل ہو کر اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ نواب جو ہے اس کا جونا گڑھ کا وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ اس نے ایک درخواست سلامتی کونسل کو بھیجی، لیکن کوئی رد عمل نہ ہوا۔ پاکستان بھی اقوام متحدہ میں جونا گڑھ کے تنازع کو لے کر گیا، لیکن
وہ ابھی تک اقوام متحدہ کے پاس فیصلے کے لیے پڑا ہے اور جونا گڑھ پر بھی بھارت کا قبضہ ہو گیا۔ پھر مناودر جو جونا گڑھ کے قریب ایک اور ریاست مناودر مسلمان حکمران نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، لیکن یہاں پر بھی بھارت نے حملہ کرتے ہوئے جواز یہ پیش کیا کہ کیونکہ یہاں کی آبادی جو ہے اس کی اکثریت جو ہے وہ ہندو ہے، لہٰذا اس پر بھی بھارت نے قبضہ کر لیا۔ اب ایک بڑی اسٹیٹ تھی جو کہ ریاست جموں و کشمیر تھی۔ اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس کی جو آبادی تھی وہ اکثریتی آبادی مسلمان تھی، لیکن اس کا جو حکمران تھا وہ ہندو تھا۔ کشمیر کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو اس ریاست کی سرحدیں چین، تبت، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ چین، تبت، افغانستان اور پاکستان سے 1948 کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی کل آبادی 40 لاکھ کے قریب تھی۔ آبادی کا بڑا حصہ مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ برطانوی حکومت نے اس ریاست کو ایک ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کے پاس صرف 75 لاکھ میں فروخت کر دیا تھا۔ ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ اور اس کے جانشینوں نے اپنی مسلم رعایا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، معمولی جرائم کی پیدائش میں ان پر ظلم ستم کرتے تنگ آ کر 1930 میں کشمیری مسلمانوں نے گلاب سنگھ ڈوگرا راجہ کے خلاف آزادی کی تحریک شروع کی۔ برطانوی حکومت کی مدد کے ساتھ راجہ نے عوامی تحریک کو سختی سے کچل دیا، یعنی برطانیہ نے اسے بیچ دیا تھا، لہٰذا 1930 سے ہی کشمیریوں نے ڈوگرا راجہ کے خلاف جو ہے وہ آزادی کی تحریک چلائی ہوئی تھی، لیکن اس کو برطانوی حکومت نے اور ڈوگرا راجہ نے زبردستی جو ہے دبا دیا۔ کشمیر کی جغرافی صورتحال جو ہے وہ پاکستان کو اس کے دریا سیراب کرتے ہیں۔ کشمیری عوام چاہتے تھے 1947 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، لیکن ڈوگرا راجہ سختی سے اس کے خلاف تھا، اور اس دوران جو ہے انہوں نے مسلمانوں نے تحریک چلائی۔ 2.25 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور جو ہے اس کے بعد راجہ نے بھارتی حکومت کی مدد درخواست کی اور دباؤ ڈالا۔ راجہ بھارت سے ریاست کے الحاق پر دستخط کر دیے، اور بھارتی حکومت نے ایک جعلی دستاویز تیار کی اور اعلان کیا کہ راجہ نے ریاست کو بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا ہے۔ کشمیری عوام راجہ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے۔ اب انہوں نے باقاعدہ جو ہے ہتھیار اٹھا لیے اور مسلمانوں کی قیادت جو سابقہ کشمیری فوجی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قیادت کرنے لگے۔ رضاکاروں کے جتھے آزادی کے لیے بھارتی افواج اور راجہ کے دستوں کے خلاف جہاد میں شامل ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا علاقہ راجہ کے قبضے سے نکل گیا۔ حکومت پاکستان پاکستانی عوام کی پوری اخلاقی اور مالی امداد آزادی کشمیر کو حاصل کرنے والی آزادی کے ساتھ تھی۔ بھارت نے حالات کا رخ دیکھا تو اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 2 قراردادیں منظور کی، دونوں ممالک کو جنگ بند کرنے کی تلقین کی، حد بندی کیے جانے کا فیصلہ بھی کیا۔ اقوام متحدہ نے واضح کر دیا کہ کشمیری عوام کی رائے معلوم کی جائے، یعنی وہاں پہ ریفرینڈم کرایا جائے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ ان کی مرضی کے مطابق کشمیر کا الحاق پاکستان یا بھارت سے ہو جائے گا، یعنی وہاں سے ان کی رائے لی جائے گی، وہاں پہ استصواب رائے ہوگا، ریفرینڈم ہوگا، اور پھر جو ہے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان اور کشمیر مجاہدین نے اپنی برتر فوجی پوزیشن کے باوجود قراردادوں کا احترام کرتے ہوئے جنگ بندی پر آمادگی کی۔ استصواب رائے کرانے کا اعلان تو اقوام متحدہ نے کر دیا، لیکن مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب تک کوئی قدم نہ اٹھایا، اور بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر آج تک قائم ہے۔ وہ استصواب رائے کرانے پر راضی ہی نہیں ہوتا، اور آج کی صورتحال جو کشمیر کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس نے کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیا ہے۔ 1965 اور 71 کی جنگیں بھی کشمیر کے مسئلے پر ہوئی۔ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ نے جو فیصلہ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، یعنی اسے نہ بھارت کا حصہ قرار دیا نہ پاکستان کا، لیکن اب جو ہے مودی نے اسے کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس پر 1 سال ہو گیا ہے، وہاں کے عوام کو جو ہے وہ کرفیو میں رکھا ہوا ہے۔ پچھلے 15 سالوں سے کشمیری مجاہدین نے جتنے 1947 سے 70 سالوں میں کشمیری مجاہدین نے اپنی آزادی کی کوششیں کی، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے، لیکن وہ کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھاتے۔ پاکستان ہمیشہ اپنے موقف پر قائم ہے کہ کشمیری عوام کو ان کے حق کے خود ارادیت دیا جائے، اور ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق جو ہے کشمیری عوام کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ اپنی مرضی سے
کشمیری عوام جو ہے وہ جو ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، یعنی وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ۔ آج بھی پاکستان کا موقف وہی ہے، اور اقوام متحدہ وہ بھارت کو بھی کہتا ہے، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اس ریاست کی وجہ سے ہیں، اور کشمیر کا مسئلہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ حالات کو خراب سے خراب تر کرتا جا رہا ہے۔ اوکے۔